बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, हुकूमत को इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। दहशत गर्दी एक दफ़ा दोबारा उसने सर उठा लिया है और पूरे मुल्क के अंदर अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि हर जगह इंसर्जेंसी है, स्पेसिफ़िकली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उसके बाद हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता है आज की हुकूमत को। इसके बाद जो इत्तेहादी हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो वादे वही किए गए थे इलेक्शन से पहले, आज वो वादे पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब मुस्लिम लीग अपना गढ़ कहती है इसको, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जाता। आज मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस पंजाब में और मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले बलूचिस्तान में हमने देखा जाफ़र एक्सप्रेस का एक सानिया हुआ जिसमें हमारे बहुत जवान शहीद हुए, और फिर एक कॉम्बैट ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर दहशतगर्द मारे गए। अगर हम बात करें BLA की, 2006 में ये एक दहशतगर्द तंजीम हुई, लेकिन अगर मैं चला जाऊँ 1975 में, तब से लेकर आज तक वही इश्यूज़ हैं। दहशतगर्द आए, उनको मार दिया गया और ऑपरेशन किया गया, और अब चीज़ें ठीक हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर, कैसे देख रहे हैं ये इशू, कैसे रिजॉल्व होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, ये मौजूदा दौर में तो सबसे अहम मसला है, क्योंकि अभी ताज़ा जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला हुआ और वो कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ा हमला हुआ। पहले ब्लास्ट या खुदकुश धमाके होते रहे, लेकिन वो भी बहुत बड़े थे, लेकिन ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की गई। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक बहुत पुराना मामला है, कोई ये नहीं है कि बलूचिस्तान में अभी ताज़ा सूरत हाल ऐसी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है कि बैरूनी ताकतें जो हमारे दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहते हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे, तो बलूचिस्तान को उन्होंने फोकस किया हुआ है। बलूचिस्तान मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो मुल्क के लिए गेम चेंजर है। True. और हमारी नालायकी की वजह से इतना लंबा टाइम ज़ाया हुआ, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सके। अभी कुछ उम्मीद लगी है, रेकोडेक के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों में बेहतरी की तवक्को हम कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है जो हमारे दुश्मन हैं वो, उन्हें भी इसमें तेज़ी आई है। वो नहीं चाहते कि हम वहाँ पे बेहतर करें और मुल्क बेहतर हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो छोटी छोटी उन चीज़ों को जो है उस पर आग लगाते हैं, मकामी तौर पे नफ़रत फैलाते हैं मकामी लोगों में। तो हमें सिर्फ, आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की, सिर्फ ये नहीं दहशत गर्द मार दिए और ख़त्म हो गया और मामला इससे ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे आना भी पड़ेगा और आगे लाना भी पड़ेगा, और उनको जो है वो ताकत देनी पड़ेगी, उन पे एतमाद करना पड़ेगा, उन्हें ये बावर कराना पड़ेगा कि हम पूरी जो ताकतवर तबका है, फोर्सेस हैं, सब कुछ वो उनके साथ है। लेकिन आगे जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको रखना पड़ेगा, मकामी तौर पे एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ अगर बलोच नौजवानों को वो किसी भी वजह से पटड़ी से उतार रहे हैं, उनको मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो हमारा भी तो वहाँ पे कोई बयानिया को बात होनी चाहिए ना। जब ऐसी है कोई नहीं, हम किसी तरह भी जो है वो बलूचिस्तान के जो हकूक़ हैं, देखें पीपल्स पार्टी ने 2008 में भी सूरत हाल बहुत ख़राब थी, जितनी आज है इससे ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आके पहली दफ़ा सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान एक प्रोग्राम शुरू किया, एक पैकेज दिया। और आपने खुद देखा कि 8 में जो हालत थी, 13 में जब हम गए तो वो हालत नहीं, चीज़ें बेहतर थी। बिल्कुल ऐसे उसको पॉलिटिकल तरीके से हैंडल किया गया। सिर्फ फोर्सेस वहाँ पे ऑपरेशन करें, सिर्फ दहशतगर्दों को मारे, इससे मामला हल नहीं होगा। वेरी राइट। हुकूमत को जो है वो तकड़ा होकर इसको आगे जाना पड़ेगा। चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, सरफराज बुगटी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत से लगे हुए हैं, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट की भी पूरी सपोर्ट उन्हें साथ देनी पड़ेगी। और जो जेन्युइन सियासी लोग हैं, जो पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान लोग हैं, उनको वहाँ पे तकड़ा करना पड़ेगा। कल आपने अभी बात की सरफराज बुगटी की, कल हम देख रहे थे DG ISPR और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें एक जुमला था जो मुझे
تھوڑا سا مشکل لگا ہضم کرنے میں. انہوں نے کہا کہ جی رول آف دا گیم چینج ہو گئی ہے, اب وہاں پر ایکشن ہوگا. سر یہ جو BALA ہے, یہ جو ہماری انفارمیشن ہے اور جو حکومت بتاتی ہے, تقریباً کوئی 2500 کے قریب دہشت گرد ہیں جو مختلف ٹرینز میں ہیں بلوچستان کی. اگر آج رول آف دا گیم چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں تو رول آف دا گیم آپ کو لگتا ہے کہ آج ہونی چاہیے تھی چینج؟ رول آف دا گیم تو جب بلوچستان ہمارے ساتھ تھا تب سے چینج ہونی چاہیے تھی. یہ اس سچویشن ہم بار بار کیوں لے کر آتے ہیں؟ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے, فورسز ہر دفعہ آپریشن کر کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتی, اس کو پھر آپ کیسے آگے لے کر چلیں گے؟ دیکھیں رول آف گیمز تو شروع سے چینج ہونی چاہیے تھی. جہاں پہ جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں ان کو سختی سے جو ہے وہ کچلنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ وہ 2500 ہوں. جب وہ 250 تھے تو اس وقت ہونا چاہیے تھا, اور کسی ٹائم بھی ہم ریلیکس تو کر نہیں سکتے. اور دوسرا سیاستدانوں کو بھی نا ان کی بھی کمزوریاں ہیں, وہ بھی اس طریقے سے اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کو بھی وہاں پہ اونرشپ لینی پڑے گی, چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیں. بالکل ٹھیک. اور وفاقی گورنمنٹ کو خاص کر فوکس کرنے پڑے گا. ابھی جب ہماری پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی, وہاں پہ بلاول صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے, خورشید شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ وہ ایک مشترکہ اجلاس بلائیں, اس میں بریفنگ لیں, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اعتماد میں لیں, جو 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کرتی رہی. کہ جب بھی اس قسم کا ایشو آیا اس ٹائم بھی بہت شدید بہت بڑی دہشت گردی تھی, تو ہمیشہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا, ہمیشہ جو ہے وہ مشترکہ اجلاس بلائے گئے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, علاقائی پارٹیوں کو, اور جو ملکی لیول کی پارٹیز ہیں ان کو, سب کو اعتماد میں لے کے جو ہے آگے بڑھے اور چیزیں بہتر ہوئیں. بالکل ٹھیک. تو یہ نا بالکل ایک آپ سمجھیں کہ ہنگامی بنیادوں پہ کرنا پڑے گا. بلاول بھٹو زرداری میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ جی نیشنل ایکشن پلان 2 آنا چاہیے. گورنر صاحب نیشنل ایکشن پلان 1 بھی آیا تھا, جس کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ایک وہ پارٹ تھا جس کے اندر فوجی آپریشنز ہونے تھے, اور وہ آپریشنز ہوئے, اور اس کی جو باقی پہلے 22 تھیں پھر 19 شکیں رہ گئیں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. نیکٹا بنایا گیا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, جو آج کل ہائی جیک ہوئی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اب نیشنل ایکشن پلان 2 بنے. سر جب پہلے پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو دوسرے پر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان پہ تو میں سمجھو ایک لمبے عرصے سے میٹنگ ہی کوئی نہیں ہوئی جو میں نے دیکھا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر میں وہی کوٹ کروں گا 8 سے 13 آپ دیکھیں تو تواتر سے اس پہ میٹنگز جو ہماری دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ ہوتی رہیں, اور تمام سٹیک ہولڈر اس میں بیٹھ رہے اور چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوئیں. تو اس پہ سیریسنیس کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں کہ اگر تھوڑا سا ہمیں سانس آنا شروع ہوتا ہے تو ہم سارا اس کو بھول جائیں اور اس پہ بات ہی نہ کریں, اور پھر جب خدا نخواستہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بے گناہ مرنا شروع ہو جائیں اور زیادہ ہائپ کریٹیٹ ہو جائے, زیادہ دہشت گرد تکڑے ہو جائیں, تو پھر ہمیں یاد آ جائے کہ ایکشن پلان پہ بھی بیٹھیں اور ان شکوں پہ بھی عمل کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں. تو بلاول صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کا جو ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو پہلا ہے 1 ہے, اس میں اگر جو کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو 2 میں جو ہے وہ ایڈریس امپلیمنٹ کیا جائے, اور پھر امپلیمنٹ کیا جائے, اور سختی سے اس پہ کاربند, اور کوئی ایسا طریقہ وضع کیا جائے کہ جب ہم ریلیکس کریں تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں. اس پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے وہ سختی سے ہو, اور اس کا پراپر طریقے سے اس کی میٹنگز ہوں, پراپر طریقے سے اس کے جو فیڈ بیک ہے وہ لیا جائے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ امن ہے تو پھر ہی سارا کچھ. بالکل صحیح. معاشی طور پہ ہم بہتر ہونا چاہ رہے ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اگر امن نہیں رہے گا تو معاشی طور پہ ہم بہتر نہیں. بالکل ٹھیک. معاشی بات آپ نے خود ہی کر دی. دریائے سندھ کا پانی ایک بڑا پرابلم چل رہی ہے آپ لوگوں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. ان لوگوں کا کلیم ہے کہ اگر ہم نہریں نکال دیں تو ساؤتھ پنجاب کا 12 لاکھ ایکڑ سیراب ہوگا, لیکن پیپلز پارٹی کو, بلاول بھٹو زرداری کو, صدر آصف زرداری, آپ لوگوں کو ریزرویشن ہے کہ اس سے سندھ کا پانی کم ہو جائے گا. حکومت کہتی ہے جو ہم نے کیلکولیشنز کی ہیں اس کے حساب سے پانی کم نہیں ہوگا. ایشو سیٹل کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے کمروں کے اندر, بند کمروں میں یہ بات کر لیتے ہیں. کیا یہ ایشو ایسے ریزالو ہوگا؟ دیکھیں بات یہ نا جی کہ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. پہلے ہی آپ کے پاس پانی ہے ہی نہیں, 20% آپ کو تمام صوبوں کو پانی کی کمی کا سامنا ہے, تو کدھر سے آپ 12 لاکھ ایکڑ کے لیے پانی لائیں گے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دریائے سندھ سے پانی لیں گے اور سندھ کا پانی نہیں جائے گا؟
اور بات تو کر دی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے یہ وہ پالیسیز ہیں کہ جن کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے محرومیاں پیدا ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ علاقائی جماعتوں کو، علاقائی لوگوں کو پھر وہ ان کے ذہن خراب کرتے ہیں، ان کو پاکستان کے خلاف اکساتے ہیں. اور موجودہ صورتحال میں اس طرح کے تجربے کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. 12 لاکھ ایکڑ جو ہے پاکستان بنا ہے تب سے وہ ریگستان کی صورت میں وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اور آپ نے ابھی تک اتنے وہ ڈیمز بھی نہیں بنائے. ابھی تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے حالات ہی بالکل چینج ہو گئے ہیں، لیکن جب سیلاب آتے ہیں تو بڑی تعداد میں پانی جو ہے سمندر میں چلا جاتا ہے اور سارا ضائع ہو جاتا ہے اور ہمارے کسی کھاتے وہ نہیں لگتا. اور پھر اب ایسی چینجز آ گئی ہیں کہ فصلوں کے حوالے سے جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی، جب ضرورت نہیں ہوتی فصلیں پکی ہوئی ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ کوئی پراپر پلان بنایا جائے. آپ ایک کسی طرح کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور ایک سندھ ہے چھوٹے صوبوں میں سے، پنجاب کے خلاف تمام صوبوں کو اکسایا جاتا ہے اور لوگوں میں جو ہے وہ ایک خرابیاں پیدا کی جاتی ہیں، ان میں نفرت کا بیج بویا جاتا ہے اور لوگ پنجاب کے خلاف بولتے ہیں، حالانکہ پنجاب جو ہے وہ سارا کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہو. لیکن اگر آپ اس طرح کا کوئی منصوبہ شروع کریں گے، اور سندھ ہے جہاں پہ امن ہے، جہاں پہ سارے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور وہاں پر بھی ایسی چیزیں بہترین طریقے سے کام چل رہا ہے. اور وہ بھی اس وجہ سے ہوا کہ پہلے آپ نے تجربے کیے اور علاقائی پارٹیوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، سندھو دیش کے نعرے لگے، مختلف وہاں پہ حالات خراب ہوئے. پھر ایک قومی پارٹی جو سب سے محب وطن پارٹی ہے، جب اس کے لیے سپیس دی گئی، فیلڈ اوپن کیا گیا، لوگ اس کے ساتھ تھے، وہ وہاں پہ آ گئے. آج سندھ میں بہترین جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں. آپ ایک نئے سرے سے پھر ایک آگ لگانا چاہتے ہیں اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور آپ دیکھیں نا وہی علاقائی پارٹیاں جو ہیں جو سندھو دیش کا نعرہ لگانے میں وہ آپ نکل آئے ہیں سڑکوں پہ، انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے، انہوں نے لوگوں کے لیے، لوگوں کے جو دکھتی رہ گئے اس پہ ہاتھ رکھنا شروع کر. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ چیز سیٹل ہو سکے گی، ہو جائے گی؟ دیکھیں سیٹل تو ہونی چاہیے اور ہوگی بھی. اور جو ابھی ہماری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں پرائم منسٹر صاحب بڑا پازیٹیو تھے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بلاول صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز کو سنا. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ فوکس کریں گے، انہوں نے کیا بھی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے کچھ دنوں تک امید ہے کہ یہ چیز جو ہے ایڈریس ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو 2024 کے الیکشنز کس طرح مینیج ہوئے اور گورنر صاحب خود جیتا ہوا الیکشن کیسے ہار گئے، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ناظرین میرے ساتھ ہیں سردار سلیم حیدر خان، گورنر پنجاب. گورنر صاحب 2024 کے الیکشنز آپ نے کہا مینیج ہوئے، عطا تارڑ ہار گئے، ان کو جتا دیا گیا. آپ لیڈ پر تھے رات کو، ہم دیکھ رہے تھے اس وقت، اور اس کے بعد آپ بھی ہار گئے. سر یہ آپ کو پتہ ہے، آپ آئینی سربراہ ہیں اس صوبے کے، یہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے جو آئینی سربراہ ہیں اس ملک کے، صدر آصف علی زرداری. کون سی مجبوری ہے آپ لوگوں کو کہ آپ نے نون کے ساتھ ضرور بیٹھنا ہے؟ دیکھیں میں نے تو 12 دفعہ کہا مجبوری ہمیں ملک کی ہے، باقی کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم دیکھیں ہمارے لیے بڑا اچھا ہے کہ اگر ہم حکومت سے نکل جائیں نا. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ایک میرے اندر جیالہ ہے جس کو بڑی مشکل سے میں کنٹرول کرتا ہوں ایمانداری سے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ جو جیالہ پن ہے اس کو روکنا پڑتا ہے. ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس حکومت سے نکل جائیں، دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. ہماری پارٹی ایک دم سے پنجاب میں ریوائیو ہوگی، تکڑی ہو جائے گی اور ہم اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جائیں گے. لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہماری اس سیاست کی وجہ سے ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اور اسی حوالے سے میں بالکل میڈ ان پاکستان ہوں، اس مٹی پہ پیدا ہوا ہوں، میں نے اسی مٹی پہ مرنا ہے. اور میرے لیے اس مٹی کی عزت، وقار اور مقام سب سے بڑھ کے ہے. میں بالکل نیوٹرل ہو کے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ہم اس کولیشن گورنمنٹ کو چھوڑ دیں تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. آج اگر ہم بہتر ہوئے ہیں نا، ایک عرب کے لیے جو ہے $1 بلین کے لیے ہم کشکول لے کے منتیں کر رہے ہیں. اور جب یہ حکومت بنی تھی تو ہم بالکل ایک کنارے پہ کھڑے تھے اور ڈیفالٹ کے بالکل قریب تھے. تھوڑا سا پاؤں پھسلنا تھا اور ملک نے خدا نخواستہ اس جگہ پہ چلا جانا تھا جہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا. تو اس وقت یا تو ہم اپنی سیاست کو بچاتے، ووٹس بچاتے، تو یا ملک کو بچاتے.
پھر ہم نے فیصلہ یہ کیا، ملک کو بچایا. آج بھی قاضی صاحب ایمانداری کی بات ہے، ہم کچھ زیادہ سیٹسفائی نہیں ہیں، ہم کوئی مطمئن بھی نہیں ہیں. اور جو پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق چلنا چاہتا ہے، وہ اس کولیشن کو پسند نہیں کرتا، میرے سمیت. لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ جائیں تو یقین کریں آج ملک پھر اس جگہ پہ چلا جائے گا جہاں سے پھر شاید واپس آنا مشکل ہو جائے، اور پھر شاید ہمارا ضمیر خود ہمیں بلیم کرے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کو جو ہے وہ خراب کر دیا. بالکل ٹھیک. آپ لوگوں کی پریور الیکشنز کیا ایگریمنٹ تھا پی ایم ایل لون کے ساتھ؟ کیونکہ پنجاب کے اندر شراکت داری پہ وہ زیرو ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے ترقیاتی فنڈز ہوں، ٹرانسفر پوسٹنگز ہوں، آپ کے ضلعوں کا ایشو. اب جب آپ لوگوں کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ریٹن ایگریمنٹ ہے یا ان کے ساتھ ہماری فائنل ہوئی تھی چیزیں؟ نہیں دیکھیں، ریٹرن ایگریمنٹ تو دو ہوئے، دو موجود ہیں. وہ یہ تو نہیں کہ کوئی نہیں ہے، وہ تو سامنے ہیں، وہ موجود ہیں. ایک پہلا ایگریمنٹ ہوا، کیونکہ 18 مہینے کا جو ہمارا پرانا تجربہ تھا وہ اچھا نہیں تھا، اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں. تو جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا، ابھی دوسری دفعہ ہمیں پھر اس کولیشن میں شامل ہونا پڑا. تو اس کے لیے اس دفعہ تو پہلا ایک ریٹرن ایگریمنٹ ہوا، پھر پچھلے بجٹ سے پہلے پھر ریٹرن ایگریمنٹ ہوا. ساری چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پھر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ امپلیمنٹیشن اس حد تک ہوئی ہے کہ ہمارے جو ایم پی اے صاحبان ہیں ان کو فنڈ ملا ہے پنجاب سے. یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ کچھ بات چیت آگے بڑھی ہے، اس کے آگے نہیں بڑھی. لیکن اس کے باوجود جو ابھی میٹنگ ہماری پرائم منسٹر سے ہوئی، اس کی ساری ناراضگی میرے پہ ہوئی، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی کنوینئر یہ تھے تو اب میٹنگز انہوں نے بلانی تھی. لیکن سچی بات ہے، مجھے ان میٹنگ سے امید کوئی نہیں تھی، میں نے میٹنگ نہیں بلائی. تو پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ نہیں ایسے نہ کریں، آپ نے جو ہے وہ بلانی ہے. اور پھر آج کا دن جو ہفتے والا دن ہے، وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، ہفتے کو ہر حالت میں آپ نے جو ہے اس میٹنگ بلانا ہے اور اس میں بیٹھنا ہے. تو پرائم منسٹر جو ہے وہ بڑے پازیٹیولی چاہتے ہیں کہ کولیشن جو ہے چلے 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی، 50% تو امپلیمنٹیشن ہو. تو جو ابھی موجودہ اپنا نون لیگ کی قیادت ہے، جو وفاق کی قیادت ہے، پنجاب سے تو آج بیٹھیں گے، وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ کولیشن آگے بڑھے. اور جو ریٹرن ایگریمنٹ ہوا ہے وہ منو ان اگر 100% امپلیمنٹ نہ ہو، لیکن اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جو آپ کے تو آج کی اس میٹنگ سے بڑی مجھے تو امید ہے کہ ٹھیک. چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک. جو فنڈز ملے ہیں ایم پی ایس کو پیپلز پارٹی کے پنجاب میں، وہ پنجاب حکومت نے دیے ہیں یا وفاقی حکومت نے دیے ہیں؟ وہ پنجاب حکومت نے دی ہے. اوکے. لیکن ان کے ساتھ جو آپ کی بات چیت فارملی شروع ہونی ہے وہ آج بروز ہفتہ شروع ہونی ہے؟ یہ پہلے ہو چکی ہیں. اوکے. بہت ساری 3-4 میٹنگز ہو چکی ہیں، جن میں سے باقی کسی چیز پہ کوئی ہم آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن اس ایک چیز پہ کم از کم ہم آگے بڑھے کچھ حد تک. ٹھیک. اچھا، گورنرز کی بات کرتے ہیں ذرا، پنجاب کی گورنرز کے اوپر. ویسے تو ہم نے 60-70 صفحے وہ دیکھے ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں گورنرز کے. ہاؤسنگ کے اوپر آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں ان کی، لیکن اس کے ساتھ کسانوں کے اوپر آپ کے بڑے شدید ریزرویشنز ہیں. کیسی ہے ان کی پرفارمنس؟ کیا کر رہے ہیں پنجاب میں؟ جو کچھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے جی ہمارے منصوبے تھے، یہ لوگ آگے لے کر چل رہے ہیں. ان لوگوں کا اپنا کوئی منصوبہ نہیں تھا. آپ آئینی سربراہ ہیں، آپ کس طرح ایویلویٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کولیشن پارٹنر ہے، تو زیادہ میں اس پہ بات کروں گا کسی طرح مناسب نہیں ہوگا. لیکن جہاں پہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس پہ تو چپ نہیں بیٹھ سکتے. بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ زراعت پہ نہ وفاقی گورنمنٹ کی نہ صوبائی گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے. حالانکہ پچھلی دفعہ جب آپ ڈیفالٹ ہونے سے بچے نا، آپ کی حالت بڑی خراب تھی. جی جی. تو زراعت میں آپ کی 6.5% کی گروتھ تھی پچھلی دفعہ. لیکن اس میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کسان کو رگڑ دیا. نہ آپ نے کھاد میں ان کو کوئی سپورٹ کی، نہ دوائیوں میں سپورٹ کی، نہ ڈیزل میں کی، نہ بجلی میں کوئی سپورٹ کی. اور پھر ان کی جو گندم ہوئی اس کے لیے سپورٹ پرائس آپ نے اناؤنس کی، لیکن ساتھ آپ نے مارکیٹ میں کہا کہ جو ہے اس ریٹ سے اوپر جو لے گا اس پہ ایف آئی آر ہوگی. سپورٹ پرائس 3900 کی تھی، مارکیٹ میں اگر کسی نے 2800 پہ بھی خریدی تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی. 2200-2400 سے اوپر اس گندم کو نہیں آنے دیا. اور یہ پالیسی اس کے میں جو ہے اس کو کسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے لیے اچھا ہے.
زراعت وہ سیکٹر ہے کہ یہ زرعی ملک ہے، اور یہ پنجاب جو ہے اس کی اتنی زرخیز زمینیں ہیں، اگر اس پہ توجہ دی جائے یقین کریں زراعت اس ملک کو بہت اوپر لے کے جا سکتی ہے۔ انڈسٹری کے لیے آپ کو بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس انرجی نہیں ہے، نہ آپ ان کو سستی گیس دے سکتے ہیں، نہ بجلی دے سکتے ہیں، نہ باقی معاملات میں آپ کو سستی لیبر ان کو دے سکتے ہیں۔ تو زراعت کا اپنا انڈسٹری کے لیے بڑی محنت، زراعت کے لیے تھوڑی سی آپ زراعت کو سپورٹ دیں۔ پچھلے سال میں کچھ بھی نہیں ہوا، صرف آپ نے ان کو رگڑا نہیں دیا، زراعت کی 6.5% گروتھ ہوئی۔ اگر آپ ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کو مارے نہیں غریب ذمہ دار کو۔ میں نے اب کل دیکھا نیٹ پہ ہی ایک، اور مجھے بڑی تکلیف ہوگی کیونکہ میں خود ایک چھوٹا کسان ہوں، کہ بہترین گندم کی فصل لگی ہوئی، اور وہ جو وہاں پہ وہ چل رہا تھا کہ ٹریکٹر چل رہے اور وہ توے پیچھے، اور وہ سارا اس کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اس گندم کو، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو زیادتی آپ کر رہے ہیں تو ہم اس کا جواب آپ کو دے رہے ہیں کہ۔ اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ گندم میرے خیال کے مطابق ہمیں جو ہے وہ باہر سے منگوانی پڑے گی، اور وہ گندم نہ کھانے کے قابل ہوگی نہ استعمال کے قابل ہوگی، اور ڈالرز آپ کے پاس ہیں کوئی نہیں، آپ ڈالرز میں گندم منگوائیں گے۔ 8 میں دیکھیں جب ہم آئے تھے تو آٹے کے لیے لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، تو پریزیڈنٹ صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے اپنی گورنمنٹ کو کہا کہ یار آپ ڈالرز میں باہر پیمنٹ کر دیتے ہو، اپنے کسان کو آپ نہیں دیتے ہو۔ بالکل ٹھیک۔ 300 ریٹ تھا، اس کو 900 پہ کیا، تو اگلے سال جو ہے وہ سڑکوں محلوں گلیوں میں جو ہے وہ آٹا ہر دکان پہ، ہر کرانے کی شاپ پہ پڑا ہوا تھا، اور وہ سارا مسئلہ حل ہوا۔ تو ابھی ہم ڈالرز میں منگوائیں گے اور پھر روئیں گے، پھر ہماری معاشی طور پہ ہم کمزوری کی طرف جائیں گے، لیکن اپنے کسان کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ پنجاب کے اندر اگر میں بات کروں، آپ کا تعلق گیلانی صاحب پنجاب سے ہیں، وہاں پر سیٹس ہیں کچھ، نون لیگ کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ جی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ پنجاب شیئر نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں ہم سندھ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے، آپ پنجاب ہمارے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کہاں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا، میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، سپیس کی بات کرتے ہیں، میں اس کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ ہم کسی کے گوڑے پکڑیں، کسی کی منت کریں اور انہیں کہیں ہمیں آپ مہربانی کریں سپیس دیں۔ دیکھیں یہ مانگے سے سپیس نہیں ملتی، سپیس اپنی ہمت سے ملتی ہے، اپنی محنت سے ملتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے سے ملتی ہے، اور قیادت کے ویژن سے ملتی ہے۔ تو سپیس ہم نے اپنی لینی ہے، اور اس اگلے سال میں اللہ نے اگر کرم کیا، دیکھیں میرا ایک سوچ تھی، ایک طریقے سے میں نے چلنا تھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ پیپلز پارٹی کا ورکر ڈسہارڈ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نون لیگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن میں نے اس کی مجبوری پہلے آپ کو بیان کر دی، ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہماری قیادت کو کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی جو وہ مایوسی سی اس کو ختم کرنا تھا۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس گورنر ہاؤس کے سارے دروازے میں نے کھولے، لوگ یہاں پہ آئے، یہاں پہ میلہ لگا ہوتا ہے، اب بھی لوگوں کے کام ہوتے ہیں، ان کے لیے فونز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے مسائل ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ورکر گھروں سے نکلا، لاہور کا ورکر نکلا، ابھی دیکھیں ہم نے 1200 جو ہے صرف لاہور شہر کے ورکرز جو تھے ان کے لیے یہاں پہ افطاریاں کی، 3-4، اور 1200-1300 بندہ یہاں پہ آیا، وہ چارج ہو چکے ہیں، مختلف ڈویژن میں، ضلعوں میں چارج ہو چکے ہیں۔ اب اگلے سٹیپ میں ہم نے جانا ہے اور جو نوٹیبل ہے ان کو لے کے آنا ہے۔ تو میرا جو ایک پلان ہے، میں ذاتی طور پہ بالکل میں نون لیگ سے سپیس نہیں مانگ رہا، مجھے پارٹی نے یہاں پہ ایک پارٹی کے عینی سربراہ کی، ملک کے عینی سربراہ، صوبے کے عینی سربراہ کی حیثیت سے، اور پارٹی کے بھی انڈائریکٹ سربراہ کی حیثیت سے یہاں پہ بٹھایا ہے۔ بالکل سپیس نہیں مانگ رہے، بالکل محنت نہیں کر رہے، ہم انشاءاللہ اپنی سپیس خود لیں گے، اور انشاءاللہ اس اگلے سال میں پارٹی یہاں پہ پنجاب آپ ابھی کہہ رہے ہیں مجبوری ہے، آبویسلی آپ لوگوں کی یہ پسند کی شادی نہیں ہے، ایک مجبوری کی شادی ہے۔ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، پولیٹکس آپ کو بالکل پتہ ہے کہ سیاست کیا چل رہی ہے، کیا یہ اس لیے مجبوری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو باہر رکھا جائے، اور اگر آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو وہ لوگ پاور میں آ جائیں گے؟ کیا یہ ایک ریزن ہے؟ بات یہ ہے نا کہ مجبوری یہ ہے کہ اس الیکشن کے ریزلٹ کے بعد یا تو ملک کو عینی طور پہ آپ بحران میں دھکیل دیتے، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، دو نے ملنا تھا، نہ ملتے تو آپ خود میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ۔ تو ملنا مجبوری تھی، ہماری تو پہلے خواہش تھی کہ پی ٹی آئی آئے ہمارے ساتھ بیٹھے،
اور ہم مل کے کولیشن جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں. لیکن انہوں نے صرف ہٹ دھرمی کی سیاست, وہ انہوں نے اپنے وہ ہائپ اور ووٹس اور اپنے ووٹس کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارے چور اچکے ڈاکو ہیں, ان سے نہیں ہم نے ملنا, ہم نے انڈیا سے بات کرنی ہے, افغانستان سے ہاتھ ملانا ہے, ملک دشمن جو ہیں ان سے ہم بات کر لیں گے, لیکن جو اپنے ملک کے لوگ ہیں ان سے بات نہیں کریں گے, ان کے ساتھ. سیاست ایسے نہیں ہوتی. ٹھیک. اور میں ان سے کہتا ہوں پی ٹی آئی سے کہ آپ نے اپنے ووٹ تو بہت بنا لیے, لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو جب وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے, جب وہ ان ووٹس کی طاقت آپ کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہی نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک. اور میں آج بھی گارنٹی سے کہتا ہوں اگر یہ سیاست پی ٹی آئی کی چلتی رہی, پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ محب وطن لوگ ہیں, ان کی صرف وہ جو ہے وہ ان کو اپنا غلط طریقے سے ان کو کھلایا جا رہا ہے, انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ اس چیز میں ہے کہ جی پی ٹی آئی نے ملک کو بنانا ہے اور یہ ملک کو ٹھیک کر دیں گے, تو یہ ساری چیزیں صرف وہ جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے سارے نعرے ہیں, عمل اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہتا ہوں کہ آپ کی پرانی پارٹی پیپلز پارٹی ہے, آپ اس میں واپس آئیں, یہی محب وطن پارٹی ہے اور اسی نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. بالکل صحیح. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے ذرا واپس آتے ہیں. تو کیوں پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں حصہ نہیں لے رہی, اور جبکہ وزیر اعظم نے بہت دفعہ کہا آپ آئیں, 45 لوگوں کی کابینہ ہو گئی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اس میں حصہ دار نہیں ہے. اس پہ بات کریں گے, گورنر پنجاب سے میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سردار صاحب, آپ لوگ وفاقی کابینہ میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو پہلے آفر کی انہوں نے, آپ لوگ تب نہیں گئے, اب دوبارہ 45 کی ماشاءاللہ کابینہ ہو گئی ہے, آپ ابھی بھی نہیں گئے. 45 کی ہوئی ہے, 51 کی ہو گئی ہے. وہ 7 ایس اے پی ایمز اور ان کو ملا لیں گے تو اتنا بن جاتا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں, نون لیگ سے جب ہماری بات ہوتی ہے اور وزراء سے اور ان سینئر لوگوں سے, وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی بوجھ نہیں اٹھانا چاہ رہی, وہ بوجھ جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے بائی ایز بینگ دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کہتی ہے آئینی عہدے ہمارے پاس ہیں, وی آر ہیپی ود اٹ, جو ہمارے کام ہے وہ ویسے ہو جاتے ہیں, پریشر ڈال کے وزیر اعظم ہماری بات سن لیتے ہیں, تو ہمیں کابینہ میں آنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی پریشر ڈال کے ہمارا کون سا کام ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. ٹھیک. کہ کوئی ایسا کون سا کام ہے جو ہم نے انلیگل کہہ دیا اور ہم نے وہ کرانا ہی کرانا تھا. ابھی آپ کے سامنے ہم نہروں پہ رو رہے ہیں کہ اس طرح نہ کریں, ایک چھوٹی صوبے کو آپ پھر ناراض نہ کریں اور خرابیاں پیدا نہ کریں, اور تواتر سے رو رہے ہیں, ابھی تک وہ بھی ایڈریس نہیں ہو چکا. اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے, ابھی آپ نے میرے سے پنجاب کے حوالے سے پوچھا, تو پیپلز پارٹی بلیک میلنگ والی پارٹی تو ہے ہی نہیں. اگر کوئی اور پیپلز پارٹی کی جگہ پارٹی ہوتی تو 6 مہینے پہلے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتی ہے. ان کی جتنی قانون سازی ہے, ان کا کورم جب ہوتا ہے, ہم نے کبھی بلیک میل کیا؟ ہماری وجہ سے کورم پورا ہوتا ہے. جو اہم قانون سازی ہے ہماری وجہ سے جو ہے وہ پاس ہوتی ہے. وہاں پہ 26ویں ترمیم ان سے نہیں ہو رہی تھی, یہ فیل ہو چکے تھے, سب کے سامنے ہے, کوئی میرے کہنے کی بات نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب سامنے آئے اور پیپلز پارٹی نے, ہماری لیڈرشپ نے جو ہے اس 26ویں ترمیم کو جو ہے وہ پاس کرایا. تو یہ والی بات تو کسی طرح ہے نہیں. ہم تو چاہتے ہیں یہ کھل کے کھیلیں, یہ اپنا جو ان کا منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کریں, یہ اپنا کام کریں, کل لوگوں کو جا کے بتا سکیں کہ ہمیں جو ہے نہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ کل جا کے کہیں کہ جی ہم تو یہاں پہ یہ کرنا چاہتے تھے لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیں بلیک میل کر کے انہوں نے یہ کر دیا. اور پھر وزارتوں میں بیٹھ کے ہمارا ابھی تک اعتماد اس لیول پہ پہنچے ہی نہیں ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. ہمیں یہ توقع ہی نہیں ہے کہ اگر ہمارے وزیر آ جائیں اور وہ اپنے ان وزارتوں میں اتنے انڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ وہ اپنی مرضی سے کر سکیں گے. تو ہم وہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہ رہے کہ ہمارے گلے پڑے کہ جی منسٹر پیپلز پارٹی کا تھا, یہ مزے کرتا رہا, یہ 4 اتنے لمبے اسکواڈ لے کے پھرتا رہا, یہ جو ہے وہ وزارت کی عیاشیاں کرتا رہا, اور اس نے تو اس وزارت کو برباد کر دیا. تو جب ہمارا اعتماد اس سٹیج پہ پہنچے گا تو ہم جو ہے وہ کابینہ میں بھی شامل ہو جائیں گے. 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے بات کی, کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا, اور کس حد تک جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو آپ جمہوریت کے لیے سمجھتے ہیں وہ بہتر تھی, نہیں بہتر تھی؟ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی, پی ٹی آئی نے کہا بہتر نہیں ہے, جماعت اسلامی نے کہا کہ جی ہمیں پھنسا دیا اندر, جے یو آئی فے نے کہا کہ جی ہم لوگوں کو پھنسا دیا اندر. تو پھر اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, کسی کو پھنسایا تو نہیں جاتا نا. ہم نے کون سا ان سب پولیٹیکل پارٹیز کو بھنگ پلائی تھی کہ وہ جب اندر جا کے بیٹھے تو انہیں ہوش ہی نہیں رہے اور اس کے حق میں وہ ووٹ, سب سے ڈائلاگ کیا تھا, ان کو وہ مسودہ دیا تھا, ان سے بات چیت کی تھی, انہوں نے وہ دیکھا تھا, وہ پڑھا تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنے ووٹس دیے.
اور چیئرمین صاحب ہمارے جو ہیں بلاول صاحب وہ کئی راتوں سوئے ہی نہیں، مولانا صبر فضل الرحمان کے پاس تواتر سے جاتے رہے. جی. اور 26ویں آئینی ترمیم پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جو چل رہی ہے، سٹل چل رہی ہے. پی ٹی آئی جب اپنے دور میں یہی سارا کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن جب وہ اپوزیشن میں چلے گئے تو اپنی وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے کہا نہیں جی اس کے خلاف ہو گئے. ورنہ جو ہماری عدالتوں کے فیصلے ہیں، چیف جسٹس صاحبان جو پچھلے یہ غالباً 3 گزرے ہیں، یہ تو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی بربادی میں سب سے بڑا حصہ شامل کیا ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا، بعد میں اس کو تاریخ کو درست کرتے لے، لیکن اب ہم دوسرا شہید ذوالفقار علی بھٹو کدھر سے لائیں گے؟ قوموں کو تو لیڈر صدیوں بعد ملتے ہیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پائے کا لیڈر تو دنیا میں چند لوگ ہیں جو آئے، 2-3 آپ گن سکتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیول کے لیڈر ہی نہیں تھے. اور اسی عدلیہ نے ان کے لیے کیا کیا، اور عدلیہ کے اتنے فیصلے ہیں، اگر میں یہاں پہ گنوں تو آپ کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. ابھی میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ افتخار چودھری نے جو ہے وہ ریکارڈ ایکٹ پہ کیا، کتنی دنیا میں ہمارے لیے خرابی پیدا ہوئی. اور ایک خزانہ مالک کی طرف سے جو اس ملک کے لیے انعام یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کچھ پڑا ہوا ہے جو ہماری سوچ سے زیادہ ہے. ہم تو صرف سونے کو دیکھ لیں، صرف سونا نہیں ہے وہاں، وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں ناپید ہیں. اور اب وہ ایک کنسورشیم بنا ہے، او جی ڈی سی ایل، پی پی ایل اور وہ کینیڈا کی جو کمپنی ہے، اور 2027 میں آپ کو $2 بلین وہاں سے آنا شروع ہوں گے. 2035 میں اگر اللہ پاک مہربانی کرے اور اس مالک کی مہربانی ہو اور چیزیں اچھے طریقے سے چلتی جائیں، 2035 میں صرف اس ریکارڈ ایک سے آپ کو $25 بلین آئیں گے. تو جس دن آپ کو $25 بلین آنا شروع ہوں گے تو آپ سوچیں کہ یہ ملک کہاں چلا جائے گا. اور اس افتخار چودھری کی وجہ سے دیکھیں کہ کتنا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوا، ہم ذلیل ہوئے، اور اگر دوبارہ اس کو ریویو نہ کرتے تو شاید یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا. 26ویں آئینی ترمیم آپ نے بات کی، پچھلے 3 چیف جسٹسز کی بات کی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے صرف سوال یہ ہے کہ اب جس طرح بینچز بنیں گے، آئینی بینچ بنے گا، دوسرے بینچز بنیں گے، اور اس کے اوپر اپنی مرضی کے آپ لوگ جج لگائیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے آئیں گے، اس کو آپ لوگ کس طرح کیٹر کریں گے؟ بیکاز جوڈیشری ایک اس میں مکمل طور پہ ڈیوائیڈڈ ہے. ہماری اٹارنی جنرلز، فارمر اٹارنی جنرلز، نون لیگ کے وقت کے اٹارنی جنرلز، پیپلز پارٹی کے وقت کے اٹارنی جنرلز، سب سے اس پر بات ہوئی، سارے ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ اس طرح ریاست کے ایک میجر ستون کو کیسے لے کر چلیں گے جب اتنا بڑا ایک آپ کے اندر کیوس آیا ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ کوئی بھی جج، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی آئینی بینچ، کوئی بھی آئینی طریقہ کار جو ہے وہ حکومت کی مرضی سے نہیں ہو سکتا. وہاں پہ ووٹنگ ہونی ہے، اور اس ووٹنگ میں دیکھیں پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں، اپوزیشن کے ووٹ ہیں، پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے، حکومت کے زیادہ ووٹ ہیں. لیکن وہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ پاکستان بار، سپریم کورٹ بار وہ حکومت کے پاس تھی، وہ ایڈ ہو گئے اس میں. ججز کے ووٹس ہیں، ججز یہاں پہ ووٹ کریں گے اور یہ بار کے نمائندے جہاں پہ ووٹ کریں گے تو بالکل وہ برابر ہے. اور اس میں ایج ہمیشہ گورنمنٹ کے پاس رہے گی. نہیں، اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی، اپوزیشن ادھر جائے گی تو حکومت کے لیے وہ سارا کچھ پاس کرانا مشکل ہے. اس کے باوجود دیکھیں 18ویں ترمیم ہوئی نا، اس میں بہت ساری چیزیں رہ گئیں جو ہم سمجھتے تھے. 26ویں میں کچھ آ گئیں، کچھ پھر بھی رہ گئی. تو 26ویں ترمیم جو ہے وہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے نا، اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ تھا کہ جو بالکل ہی جو چیف جسٹس سپریم کورٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سو موٹو ایکشن لیں، جو مرضی ہے کر دیں، پھر اس کا چینج نہیں ہے. پوری پارلیمنٹ، تو آپ کا خیال ہے 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں نا ری الائن کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک، اور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. وزیر اعظم کو بلاول بھٹو زرداری ابھی ملنے گئے، ساری سینئر لیڈرشپ بھی گئی، اور مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جی 9 ارب روپیہ ترقیاتی فنڈز میں دیا گیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی پیسیفائی ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی اتنی اگریسو نہیں ہے ٹورڈز دا گورنمنٹ کیونکہ چیزیں سیٹل ہو گئیں. آپ ابھی فرما رہے ہیں پنجاب کے اندر بھی ایم پی ایس کو ملا، اگر وفاق میں یہ چیز کریکٹ ہے تو پھر اسی طرح ہی سیاست چلے گی ہماری. دیکھیں بات سنیں نا، بات یہ ہے کہ وہ 9 ارب ہمارا حق تھا. ایک پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ جو ہوتی ہے، کولیشن پارٹنرز کو ساتھ چلانا پڑتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو ایک فنڈ دے دیا جاتا، 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ جو بھی، وہ علیحدہ چیز ہے.
ایک ہے جو پارٹی ہیڈ ہے, آپ نے جو پارٹی کا دینا ہے وہ پارٹی ہیڈ کو آپ دے دیں گے, اس کی مرضی ہے وہ اپنے ایم این ایز کو دے, اپنے ایم پی ایز کو دے, وہ پارٹی کا ہے, انہوں نے اندر بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب جیسے 8 سے 13 ہم تھے, تو ہم جو کیو لیگ کے 58 ایم این ایز تھے, ان کا جو فنڈ ایک ڈیسائیڈ ہوا تھا ہمارا کولیشن میں بیٹھنے سے پہلے, وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا وہ ہم کیو لیگ کے پریزیڈنٹ تھے اپنا یہ چودھری پرویز الہی صاحب, ان کے حوالے کر دیتے ان کو, وہ اپنے ایم این ایز میں تقسیم کرتے تھے, نہ حکومت پہ گلا نہ کسی اور پہ گلا. اور یہ جو 9 ارب تھا یہ تو ہمیں سال پہلے ملنا تھا, اور یہ ابھی جو ہے اس بجٹ سے پہلے اس کو تو شاید استعمال کرنا ہی ہمارے لیے ابھی ملا بھی نہیں, لیکن ایک ان پرنسپلی ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ جو ہے چیئرمین صاحب کو دیے جائے, تو وہ ہمارا حق تھا جو ہمیں ملنا چاہیے. انہوں نے اپنے لوگوں کو دے دیا, ان کی اسکیمیں بھی لگ گئیں, وہ امپلیمنٹ بھی ہو گئے, وہاں پہ کام بھی ہو گئے, تو ہم تو ابھی تک اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. بی بی شہید, ان کو سیکیورٹی رسک کہا گیا, اس کے بعد وہ آ کے وزیر اعظم پاکستان بنی. آصف علی زرداری آج دوسری دفعہ صدر پاکستان ہے. بلاول فارن منسٹر ہے, آج وہ ہیڈ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, ان کے بارے میں چور ڈاکو جو کچھ کہا گیا, پناما اینڈ ایوری تھنگ. آج خان صاحب جیل میں ہے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان کے بارے میں میاں نواز شریف, بھٹو صاحب, شہید بے نظیر بھٹو صاحب, آصف علی زرداری صاحب, ان پہ دیکھیں نا, ان پہ الزامات اور لگے. کبھی بھی پیپلز پارٹی پہ ایسا کوئی الزام نہیں لگا کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ادارے ڈیمیج ہوں, ہمارے ملک کی جو عزت وقار ہے وہ ڈیمیج ہو, انٹرنیشنل لیول پہ ہم اپنے ملک کے خلاف کسی جگہ گئے ہوں. پی ٹی آئی پہ الزامات کی نوعیت جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے, وہ اور ہے. جیسے 9 مئی کا ہے, میں ذاتی طور پہ ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے مجھے بالکل یہ کلیئر لگتا ہے کہ یہ پری پلان تھا, اور یہ بہت بڑی زیادتی تھی کہ آپ نے اپنے اداروں پہ چڑھائی کر دی. ابھی بھی آئی ایم ایف سے جب بات چیت ہوتی ہے, آپ مخالفت میں خط لکھتے ہیں, تو یہ کس کے خلاف ہے؟ یہ ملک, آپ چاہتے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو جائے. نون لیگ کو تو چھوڑے نا, نون لیگ کا کیا ہے یا پیپلز پارٹی کا کیا ہے؟ اگر آپ کے ان خطوط پہ عمل ہوتا, آپ نے جس طرح رکاوٹیں ڈالیں اور آئی ایم ایف وہ پروگرام نہ دیتی, تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, کس کا فائدہ ہوتا؟ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جو ملک کے خلاف چلے جاتے ہیں, اس میں معافی والی گنجائش مجھے نظر کوئی نہیں آتی. اور خان صاحب نے اپنا وتیرہ بدلنا نہیں ہے. کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہے؟ اور مجھے ان کا مستقبل کوئی نظر کوئی نہیں ڈیل آفر ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے ڈیل آفر ہو رہی ہے. دیکھیں, میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہے, لیکن پولیٹیکل لوگوں سے ڈائلاگ جو ہے وہ کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو بھی, اداروں کو بھی, اسٹیک ہولڈر کو جو طاقتور, وہ سارے ایک پلرز ہیں اور انہوں نے مل کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ڈائلاگ ضرور ہونا چاہیے, اس میں چھپنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک. یہاں تو چھپ کے ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, لیکن اگر میری مانی جائے تو سامنے ڈائلاگ ہونا چاہیے. سردار سلیم حیدر خان, گورنر پنجاب, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ایک بڑی کینڈیڈ اور ایک بہت اوپن ڈسکشن کی ہم نے سردار صاحب کے ساتھ, اور میرے خیال میں ایسی ڈسکشن کا ہی وقت ہے پاکستان میں, کیونکہ جب تک ہم ایشوز کو اوپنلی ڈسکس نہیں کریں گے اور پبلک کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی کہ کس ایشو پر کس پولیٹیکل پارٹی کا سٹانس کیا ہے, چیزیں آگے نہیں چلیں گی. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.